अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा पारा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को सीखा, आखिरत को भी देखा, दुनिया की रियलिटी भी देखी, दुनिया को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखा, ये भी देखा कि अपने अंदर किन किन चीज़ों को चेक्स एंड बैलेंसेस में लाने की ज़रूरत है। आज हम बात शुरू करेंगे सूरह अल-क़ारिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, खटखटाने वाली, क्या है वो खटखटाने वाली, और क्या चीज़ बताए आपको कि क्या है वो खटखटाने वाली। अगर हम थोड़ा सा इसका जो अंदाज़ है उसके ऊपर तवज्जो दें, हम देखते हैं कि बहुत सी सूरतें हमने पढ़ी, और जब वो किसी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला में मुतवज्जो कराना चाहते हैं कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें अपनी ज़िंदगी में, तो कसम खाकर बात की गई कि अगर किसी बात की कसम खाई जा रही है तो यू मस्ट पे अटेंशन टू इट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंदाज़ बदल गया है। जैसे एकदम से बात क्या की जा रही है, एक लफ्ज़ बोल कर हमें एहसास दिलाया जा रहा है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, अल-क़ारिया, और फिर कहा जा रहा है मा अल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया, कि इंसान उसके बारे में सोचे कि ये खटखटाने वाली जिसके बारे में बात की जा रही है ये है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मौजू है वो आखिरत है, और इसमें बताया ही जा रहा है कि इंसान के साथ क्या होने वाला है। और क़ारिया, जैसे मैंने आपको कहा कि खटखटाने वाली एक चीज़ है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क़यामत के एक नामों में से ये नाम है, और क़यामत के और भी बहुत से नाम हैं, अल-हाक़्क़ा, इसके साथ अत-तामा, अल-गाशिया, अस्सा। तो ये सारे नाम जो हैं ये हमें नज़र आते हैं, जो कि हमें कुरान में पता चलते हैं। सो संगीन मामला है, कोई एक ऐसी आफत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझा रहे हैं कि एक दम आने वाली है, और वो आफत ऐसी आएगी कि इट विल नॉक एवरीवन डाउन। इंसान एकदम परेशान हो जाएगा। ये जो लफ्ज़ है इसका अगर हम रूट वर्ड देखें, ये आता है कि दो चीज़ों का बहुत शिद्दत के साथ एक दूसरे से टकराना, और ऐसा टकराना जिसकी वजह से खौफ पैदा हो जाए। जैसे आप देखें कि कहीं आप जा रहे हैं या कहीं आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके घर के करीब जो है वो ट्रैफिक का शोर आपको सुनाई देता है, और ज़ोर से एक हेड ऑन कोलिजन की आपको आवाज़ आती है, ज़ोर से एक टकराव की आवाज़ आती है, परेशान हो जाते हैं। आप जो भी काम करें आप सुनना शुरू कर देते हैं। ड्राइव कर रहे हो तो इधर देखते हैं कि क्या हुआ है, किसकी जो है यहाँ पे टक्कर हुई है, कोई एक्सीडेंट है, कोई ज़ोर से अगर दरवाज़ा बंद हो। कभी कभी ऐसे होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है और आपका कोई दरवाज़ा जो ऐसे खुला होता है, खिड़की से ज़ोर से हवा आई, दरवाज़ा बंद हुआ और सब चौंक के रह गए कि क्या हो गया। सो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक क्लैमिटी की बात कर रहे हैं कि वो जो सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ है, उनका एक टकराव होने का वक्त आना है, और ये वक्त एकदम आना है। और ये वक्त जब आना है बहुत सख्त किस्म की आवाज़ होगी, और ये आवाज़ ऐसी होगी जो कि इंसान को खौफ ज़दा कर देगी, और इंसान एक बेचैनी की कैफियत में चला जाएगा। सो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दुनिया में रहते हुए हम जिस चीज़ में बिज़ी हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर रहे हैं, और उनके अंदर हम इतने हेविली इंडल्ज हैं कि एक ऐसा मामला होने वाला है जो हमें इतनी शिद्दत से हिट करेगा कि हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे मामलात जो हैं वो होने वाले हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, और यह हदीस कुदसी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं अपने बंदे पर दो खौफ और दो अमन इकट्ठे नहीं करूँगा। और यहाँ से क्या है, क्या हमें समझ आती है कि अगर वो दुनिया में मुझसे खौफ ज़दा रहेगा तो आखिरत में उसके लिए खौफ नहीं होगा, वहाँ पर वो अमन में होगा। और अगर दुनिया में वो बेखौफ होकर रहा तो फिर आखिरत में उसके लिए कोई अमन नहीं होगा। यहाँ से हमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पैरामीटर पता चलता है, और वो ये है कि हमें इस वक्त दुनिया में रहते हुए क्या करने की ज़रूरत है। अपने आप को इस खौफ में डेफिनेटली रखने की ज़रूरत है कि आई एम अकाउंटेबल फॉर अ सर्टन टाइप ऑफ लाइफ, सर्टन लाइफस्टाइल, करने के काम जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जब भी हम दीन की बात करते हैं और अगर किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखें एक वक्त आने वाला है जबकि ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है,
تو لوگ ایسے اپنے آپ کو سوئچ آف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب وائی ڈو یو آلویز ہیو ٹو ریمائنڈ اس اباؤٹ دس. کبھی خوشی بھی تو لینے دیا کریں, کبھی ہمیں اچھا احساس بھی تو لینے دیا کریں. اسی طرح کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیں آ کے کلام سنیں سمجھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی قرآن کی گیدرنگ میں جاتی ہوں مجھے اتنا سخت ڈپریشن اور خوف طاری ہو جاتا ہے اور مجھے گلٹ اتنا سیویئر ہوتا ہے, پھر میرا وہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس ریالٹی آف لائف کو انڈرسٹینڈ کریں, یہاں پہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں, جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جس سے ہم اپنا نقصان بھی کرتے ہیں, لوگوں کا نقصان بھی کرتے ہیں, انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں, تاکہ جب ہم یہ کام کیلکولیٹڈ طریقے سے کریں گے, مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے, تو کیا ہو جائے گا, دنیا کا یہ جو خوف ہے, یہ کانشیس لائف سٹائل جو ہے ہمیں آخرت کے لیے بہت سی آسانیاں دے گا. لیکن جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں انجوائے, اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے, یولو, یہ والے کانسیپٹ سارے لے کے چلتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, ان کے لیے پھر وہاں پر امن نہیں ہوتا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو امن ہے یہ کس میں رکھا ہے, یہ اسی چیز میں رکھا ہے کہ انسان بہت کانشیس ہو, انسان تقویٰ کے مطابق بہت سے کام کرے, ہر کام کو کرتے ہوئے سوچے کہ مجھے اللہ کو اس کام کا, اس بات کا جواب دینا ہے, اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کے اندر ہو. سو ایک جھٹکے سے ہمیں جگایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ لک ٹیک اٹ سیریسلی, اٹس ناٹ اے جوک. یہ ایسا مذاق نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو جو ہے کیجول لائف سٹائل میں رکھو. اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں کیا بتایا گیا, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن ہو جائیں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے, اور پھر وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین روئی کی جو کہ دھنی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہاں پہ 2 امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس دن انسان کیسے ہو جائیں گے, پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے جیسے بارش کا موسم آتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں موتھس نظر آتے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بے ہنگم طریقے سے, ڈائریکشن لیس طریقے سے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن کس کے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی لائٹ جلتی ہے تو اچھل اچھل کے اڑتے ہیں اور جا کے اس لائٹ کے ارد گرد جو ہے وہ پھرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ان کا پورا ایٹیچیوڈ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ پرسکون نہیں ہوتا, مطلب آپ کو خود بھی بے چینی شروع ہو جاتی ہے, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, اس طرف ہیں اس طرف ہیں, جیسے کوئی ٹیریفائیڈ ہیں, کثرت بھی ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وقت. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں وہ ایک جو امیج ہے اس کو لے کر سمجھ کر انسانوں کی کیفیت بتانے کی کوشش کریں. جب یہ القاریہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, کہ لوگ اس دن کیسے ہوں گے, اس پروانے کی طرح ہوں گے جو بکھرے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکشن لیس ہے, ہر دن کہتا ہے کہ ایکچولی پتہ ہے کہ مجھے یہ ریجڈ فریم ورک نہیں پسند کہ میں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لوں میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں اس کے گولز بناؤں, پھر اس کے مطابق زندگی گزاروں. واٹ اے بورنگ لائف سٹائل. میرا تو دل چاہتا ہے میں روزانہ اٹھوں, اٹس اے نیو چیلنج, اٹس اے نیو لائف سٹائل, جو میرا آج کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ میں کروں, جو میرا کل کرنے کو دل چاہے میں وہ کروں, اور میں اس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین طور پر لے کے چلنا چاہتا ہوں. لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس پروانے کو دیکھیں تو ہمیں اس پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ ڈائریکشن لیس لائف ہوتی ہے جس کو کوئی بھی, کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس آپ جائیں وہ اپروو نہیں کرتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک خوف و ہراس بھی ہے. یعنی ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی کی زندگی جینا ہے, تو پھر آپ کے اندر سکون کیوں نہیں ہے, پھر آپ جو ہے ایک پروڈکٹیو انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں دے پا رہے, آپ دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہی وہ جو موتس ہوتے ہیں, پروانے ہوتے ہیں, وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن رہے ہوتے, اس بے ہنگم طریقے سے اڑ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنے بارے میں لگتا ہے سوچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو انسان اس پروانے کی طرح ہوتا ہے جو دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, وہ بھی بڑا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے, اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے. یعنی اگر وہ دنیا کے لیے کوئی کام بھی کرتا ہے تو پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ یہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہوں. جبکہ دیکھیں جو ایک بلیور ہوتا ہے, صاحب ایمان انسان ہوتا ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے, وہ جنت کے حصول کے لیے سارے کام کرتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی بات کرتے دیکھا ہے کہ مجھے نا لالچ نہیں ہے جنت کا اور ایسی چیز کا, مجھے لگتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے اور ایسے کام کرتے رہنا چاہیے.
چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر ہے جو کریو کرتا ہے کہ کسی بھی چیز سے جو اس کو ریوارڈ ملے گا وہ اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے, اس کام کو بہت آسانی سے کرتا ہے. جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے, اور صحابہ جو تھے جنت میں جانے کے لیے یہ ان کی ایک ٹارگٹ سیٹنگ ہوتی تھی, ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. تو ایسے گول سیٹنگ رکھنے میں انسان کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موت ہوتے ہیں, جو پروانے ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک لائٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا بھی پھر دنیا میں یہی حال ہوتا ہے کہ جو چیز جسے کہتے ہیں نا all that glitters is not gold, لیکن یہ دنیا میں کہنے کے باوجود سمجھ نہیں آتی. اور وہ کیا کرتے ہیں, جو چیز بھی گلٹر کر رہی ہوتی ہے, چمک رہی ہوتی ہے, بہت گلیمرس لگ رہی ہوتی ہے, بہت لگتا ہے کہ ان تھنگ ہے, میجورٹی اس کی طرف جا رہی ہے, میرے جتنے پیئرز ہیں وہ اسی چیز میں ہیں, ہم وہی کام سوچے سمجھے بغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہی فیشن کر لیتے ہیں, وہی لائف سٹائل اپنا دیتے ہیں, اسی طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کی پوسٹ اپنے سوشل میڈیا میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کی چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو. سو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پروانوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انسان ایک بے ہنگم انداز سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, بالکل وہ شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے, کوئی اس کا لانگ ٹرم فوکس نہیں ہوتا, کوئی اپنی وہ انویسٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا. تو جب یہ ایک دم سے یہ والا ایک منظر اس کے سامنے آئے گا, القاریہ, جب وہ کھڑکھڑانے والا سین اس کے سامنے آئے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, کیونکہ دنیا میں تو وہ ڈینائل میں رہ رہا ہے, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا آیت نمبر 5 میں, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ اور وہ جو پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گھولے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہاڑوں کو دیکھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے لوگوں کو وہاں پہ مکہ میں مدینہ میں کہ یہ حقیقت ہوگی, اس طرح سے قیامت کا منظر ہوگا. اب اس زمانے میں کوئی ان کے پاس ایسی کوئی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ تو تھی نہیں, ایسے انہوں نے کارٹونز تو دیکھے نہیں ہوئے تھے, ایسے انہوں نے موویز تو دیکھی نہیں ہوئی تھی. تو ان کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ یہی قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ کو دیکھو جن کو میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا, پہاڑ کو وہ خود بھی جب دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت پاورفل چیز ہے. تو ان کی امیجنیشن میں یہ بات ان کو جیسے کہتے ہیں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے تھے, وہ کہتے تھے ہاؤ از دس پاسبل. لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیکن یہاں پہ قرآن میں وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دیا گیا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ یہ پہاڑ جو کہ بہت مضبوط ہیں, ان کی بھی پوری جو نوعیت ہے بدل جائے گی. آج کے دور میں تو ہم یہ بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ ایسے کلپس ڈلے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی جا رہے ہیں ماؤنٹینس ایریا میں اور ایک دم سے کہیں سے وہ دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈ شروع ہوگی اور وہ پہاڑ جو ہے میلٹ ڈاؤن ہوتا ہوتا کہاں سے کہاں چلا گیا اور ختم ہو گیا, اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لوگوں نے کلپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو چھوٹا چھوٹا منظر ہے نا, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اتنا ایک بڑا میجر ایونٹ ہونے والا ہے جس میں سب کچھ کلیپس کر جائے گا. اس سے ہمیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم ایک پرپز لیس لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو ہماری ریلائنس بہت سی ایسی چیزوں پہ اور ایسے لوگوں پہ ہوتی ہے, اور ایسی اپنی ٹیکنالوجیز پہ اور ایسے بہت سارے ایسپیکٹس پہ ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ورتھ نہیں رہے گی, کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ ویلیو نہیں رہے گی, یا وہ جو وقت آئے گا اللہ کے حکم کے مطابق جو سارے ایونٹس ہونے والے ہیں اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر آیت نمبر 6 سے 9 میں دیکھیے, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اور رہا وہ جو بھاری رہے پلڑے اس کے تو وہ زندگی میں ہوگا کیسی, راضیہ, بہت پسندیدہ. اور پھر آیت نمبر 8 کیا بتاتی ہے, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور رہا وہ جس کے ہلکے ہوئے پلڑے, فَأُمُّهُ ہاویہ, تو اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, ہاویہ, جہنم ہوگا. دو پیرلل ہمیں ریزلٹس بتا دیے گئے کہ یہ تو ریزلٹ ہونا ہے, یعنی اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک رول بنا, ایک طریقہ بتایا گیا, یہ کیا تو یہ ہوگا, وہ کیا تو وہ ہوگا, اور اس کے بعد کیا ہوا, کوئی سفارش کروا لی, کوئی آپ کے لوپ ہول نکال لیا, کوئی آپ نے ایسا بیچ میں راستہ نکال کے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا اور آپ نے کہا دیکھا آئی ایم سو اسمارٹ, یو نو آئی گاٹ اوے ود اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسے کچھ نہیں ہو سکے گا. وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا.
اور اس کے مطابق جو وزن ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا کہ کس کا پلڑا بھاری جا رہا ہے، کس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا جا رہا ہے۔ اور یہ جو وزن کرنا ہے اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں کیا کچھ وزن کیا جائے گا۔ اس میں اعمال کو دیکھا جائے گا، اس میں اخلاص کو دیکھا جائے گا، اس میں نیت کو دیکھا جائے گا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام جو کیے گئے وہ سنت کے مطابق کیے گئے کہ نہیں کیے گئے۔ ایک میں سینگ پڑھ رہی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ وہ سینگ تھی، وہ کسی ایکسپرٹ نے لکھا ہوا تھا کہ if a thing exists it exists in some amount and if it exists in some amount it can be measured۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کیسے میئر ہوگی، میرے دل کے دماغ کے اندر جو خیال آیا ہے وہ کیسے میئر ہوگا۔ یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وہ ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے، کوئی چپ ہوتا ہے، اس کے اندر سارا ڈیٹا آتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو سارے ڈیٹے کو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ تو آج کل اگر ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہم اتنا کچھ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر وے نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کے دل میں جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو پازیٹیو ایموشنز ہیں، جو جس طریقے سے انسان نے کوئی بھی معاملہ کیا ہے وہ ہر چیز کو میئر کیا جائے گا۔ انسانوں کو کتنے انسان ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، ان کے اوور آل اعمال بھی آئیں گے، پھر ان کے اعمال کی چھانٹی بھی ہوگی اور اس میں ان کی نیتیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں گی۔ پھر یہاں پہ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ دونوں کو بتا دیا گیا کہ ایک کے پلڑے بھاری ہیں اور ایک کے پلڑے جو ہیں ہلکے ہیں، تو کیا کہا گیا؟ جن کے پلڑے بھاری ہیں ان کو کہا گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں جو ہم دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، عیاشی۔ وہاں پہ وہ بہت مزے سے رہ رہے ہیں۔ اب لوگ یہاں پہ اس قسم کے ایسی آیات سن کے یہ نہیں پلان بناتے کہ میں نے اس موت کی طرح زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنی زندگی کو بہت بہترین بنانا ہے، فوکس پہ لانا ہے تاکہ میرا پلڑا بھاری ہو۔ وہ کہتے ہیں مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس، دنیا میں ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، وہاں کرنے دیا۔ دیکھیں آپ اگر ایگزام سے پہلے کچھ کرنا چاہیں یا ایگزامز کے دوران کچھ کرنا چاہیں، جیسے اگر آپ ایگزام میں کہیں مجھے بک کھول کے وہاں سے آنسر لکھنا ہے، تو ٹیچر تو نہیں آپ کو کرنے دے گا نا ایگزام میں۔ ہاں، ایگزام کے بعد جب آپ فری ہو گئے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ بے شک بک کھولیں اور دیکھ لیں۔ اب ہم کہیں کہ یہ بڑی ریڈیکولس بات ہے، ایگزام میں مجھے جو ہے آپ نے وہ بک نہیں کھولنے دی اور ایگزام کے بعد آپ کھولنے دے رہے ہیں۔ تو دنیا میں کہیں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا ہم اپلائی نہیں کرتے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے ہمیں شیطان نے انٹیلیجنٹ آئیڈیاز دیے ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم ایسے کام کر کے بس اپنے آپ کو پھر بٹھا کے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کوئی کنونس کر دے گا نا تو پھر میں نے یہ بات ماننی ہے، نہیں تو میں نے اس سے آگے نہیں جانا۔ تو ایک تو وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ عیشہ، وہاں پہ بڑی اچھی زندگی ہونے والی ہے، اور پھر ساتھ کیا ہے؟ راضیہ، راضی ہونے والی، یعنی جس پہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ دیکھیں نا، آپ کے لیے کوئی بہت اچھی چیز لاتا ہے، آپ کے فیملی ممبرز میں سے ہیں اور وہ آپ کے لیے سپر ایکسائٹیڈ بڑا پلان کر کے گفٹ لے کر آتے ہیں، آپ کو کلر نہیں پسند آتا، آپ کو وہ چیز نہیں پسند آتی، آپ کو لگتا ہے فلاں انہوں نے اتنے پیسے اس پہ لگا دیے، بٹ آئی ڈنٹ وانٹ دس، آئی وانٹڈ دس۔ اور آپ جو ہے اس ٹائم پہ وہ ایکسائٹمنٹ نہیں شو کر سکتے، بیکاز آپ کو ایکسائٹمنٹ اس لیول کی ہو نہیں رہی ہوتی۔ آپ کو کسی ریسٹورنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ جی بہت اچھا ان کا کھانا ہے، بڑے آپ ایکسائٹیڈ جاتے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں کھاتے ہیں، آپ وہ کھانا آرڈر کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ مزہ نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے نہیں اتنا مزے کا نہیں تھا۔ تو کہیں نہ کہیں کیا ہو جاتا ہے، کوئی جس کو وہ بالکل کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے مزاج، آپ کے ٹیسٹ، آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ آپ کئی دفعہ کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے، کسی انسان سے لڑائی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ایکسپیکٹڈ طریقے سے وہ ٹرپ نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کس جگہ جائے گا؟ جہاں پہ راضیہ، جہاں پہ اس کی ہر رضا کی چیز پوری ہوگی۔ یعنی آپ ان امیجنیبل طریقے سے سوچیں، جو کچھ میرے دل میں خیال آتا ہے، جو کچھ میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دینے پہ قادر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات اور جو ہماری چاہتے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے تو وہ لفظ ہی آ گیا راضیہ۔ لیکن وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ان کے لیے کہا گیا، ان کے لیے جو کہا گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کی ماں کہا گیا۔ امو، ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے اور جکڑ کے پکڑ کے اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، اس کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتی، اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہاں پہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پلڑے ہلکے ہوئے اور آپ کو جانا پڑا ہاویہ، جہنم کی آگ میں، تو پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ کہیں سے اس موت کی طرح، جیسے وہ موت دنیا میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، آپ کوئکلی سپیڈ اپ کر کے کہیں بھاگ جائیں گے۔ وہاں پہ امو ہوگی،
وہ آپ کو ایسے پکڑے گی اس طریقے سے جیسے آپ کی ماں جو ہے آپ کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، اس طرح سے وہ آپ کو وہاں پہ لے لے گی۔ اسی لیے آیت نمبر 10 اور 11 میں پھر ایک وارننگ کے سٹائل میں بتایا گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ آگ ہے بہت بھڑکتی ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دن ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم جیسی زندگی چاہتے ہیں وہ پسند کر لیں، ہم اپنے لیے اعمال جمع کر لیں، نہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی چیز ہمارے لیے اس طرح فائدہ مند نہیں ہوگی اور نہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے کوئی کچھ حاصل ہوگا۔ اس وقت انسان کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ پریشانی کا وقت ہوگا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کا جو بہت سے نام ہیں اور اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا کیا سٹیٹس ہوگا وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ جیسے ایک نام جہنم کا الجحیم، جس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ پھر جہنم جو ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت جسے کہتے ہیں بہت گہرائی میں گری ہوئی جو نیچے پٹ ہے وہاں تک جانے کا۔ پھر یہاں پہ ایک اور نام بھی آتا ہے سقر، جس میں بہت سیویئر قسم کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور حاویہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کو اوپر سے پھینکا جائے وہ نیچے کہیں گرتا چلا جائے، تو وہاں پہ اس کو اس طریقے سے گرایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ جب ہم جہنم کی آگ کی بات کرتے ہیں تو وہ 69 ٹائمز اس کی انٹینسٹی جو ہے دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں کہ وہ ہم مانگا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کو آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو بات کی کہ یہاں پہ بہت سے اعمال کا وزن ہوگا اور ان کا وزن جو ہوگا کچھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، کچھ کے پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو حساب ہوگا یہ کس طرح سے ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کس کام میں کھپائی، جوانی کس کام میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اسپیشلی جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو پھر بھی کسی حد تک سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں غور و فکر شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو تب ہمیں یہ باتیں ہی ایلین لگ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے عمر کس کام میں کھپائی، جب پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو، کیوں اتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ویسٹ کر رہے ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پلیز لیٹ می لیو مائی لائف۔ اسی طرح جوانی کس کام میں بسر کی۔ اکثر والدین جب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دین کو سمجھو، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ کام ابھی کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ڈیڈ موم آئی سو یور پکچر، آئی سو یور ویڈیو، آپ نے تو اپنی جوانی میں بہت کچھ کیا، مزے کیے، اب آپ مجھے کہتے ہیں جب میں آپ کی عمر میں آؤں گی تو میں بھی وہ سارے کام کر لوں گی۔ جبکہ سوال کس کا ہے، جوانی کا سوال ہے۔ اور ایسے تمام والدین کو میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کا بچہ آپ کو ایسی کوئی بات کہتا ہے تو ٹریپڈ نہ فیل کریں، پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے بچے کو بتائیں بیٹا میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز مجھے نہیں سمجھ آئی یا مجھے وہ اپرچونٹی نہیں ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ اپرچونٹی دیا ہے تو آپ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ اسی طرح مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا۔ جیسے جب ہم کوئی اپنا کریئر چوائس کرتے ہیں تو ہم ضرور اس میں سوچیں گے اس میں حرام کے راستے کتنے کھلیں گے اور ان کو میں نے کیسے بند کرنا ہے اور کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو حلال آپشنز کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ اس پہ بھی بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، میں تو اسی لیے قرآن کی کلاس میں نہیں جاتی کہ اگر میں نے پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے اور کلاسز بنک کرتا رہے کہ اگر کلاس میں گیا تو پھر جو ہے نا وہاں پہ پڑھنا پڑے گا اور ایگزام دینا پڑے گا۔ تو آپ نے جب ایڈمیشن لے لیا تو ایگزام تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ ہاں ایگزام میں پھر آپ کا یا تو آ جائے گا کہ یو ڈڈ ناٹ اپیئر ان دا ایگزام، یا اگر آپ اپیئر ہوں گے تو پھر وہاں پہ یہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ نے جو کرنے کے کام تھے وہ پورے کیے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسان حساب کن کا ہوگا۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا پر پردہ کر لیں گے اور وہ پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ اور مومن عرض کرے گا ہاں اے میرے رب مجھے یاد ہے۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے، اور مومن اپنے دل میں کہے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا پر بھی پردہ ڈالے رکھا، آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیں جو گلٹ ہوتا رہتا ہے اس کو ہم کیسے کوپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت انٹرسٹنگ حدیث آتی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے تھے، جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس کر سمندر میں اڑا دیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگا۔ تو اس کے بیٹوں نے اس کو ایسا ہی کیا جیسا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو ذرات تو نے لیے ہیں ان کو واپس کر دے۔ چنانچہ اس آدمی کو زندہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے عرض کیا اے میرے رب تیرے سے ڈر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل سے اس کو بخش دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی بات کے آگے جو ہے ڈٹ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ڈیرنگ انداز میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ آئی ڈونٹ کیئر، بلکہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بحث شروع ہوگی اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ٹیچر ہے، جب آپ کو آپ کی کوئی پروجیکٹ ہے، اس نے آپ کو اسیسمنٹ کر کے گریڈ دے دیا، کیا آپ اس کو جا کے دوبارہ کہیں گے کہ اس کو کھول کے دیکھیں اور دوبارہ ایویلویٹ کریں، کیونکہ اس نے پھر کوئی غلطی نکالنی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آسان حساب وہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں انسانی کمزوری ہے۔ ہم یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ میرا حساب اتنا چیک ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے بس اپنی رحمت کے ذریعے مجھے وہاں سے گزار دے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میزان ہے اس میں ہر چیز تولی جائے گی، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہاں پہ چیک آؤٹ ہوگا اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور پھر ہمیں حساب کے بارے میں یہ بات بھی بڑی وضاحت سے پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ نیکیاں لے کر آئیں گے اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو ان کو اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، اور وہاں پہ اس قسم کی ڈیلنگ بھی ہوگی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس جو غفلت ہے اور اس ایٹیچیوڈ سے جگانا چاہیے، اس ایٹیچیوڈ سے بچانا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں دنیا اور آخرت کی لائے۔ اور آپ دیکھیں ویسے بھی اگر ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچاتے ہیں تو بہت سے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین کے مطابق، دے بیسیکلی میک آور لائف ایزی، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ایز ہی اس میں آتی ہے۔ یہ ایک شیطان نے ہمیں ڈر ڈالا ہوتا ہے کہ اگر تم نے دین کے مطابق کام کرنا شروع کیا تو تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورت تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ دنیا میں، یعنی کہ جو پہلی صورت ابھی ہم نے کی ہے، کہ دنیا میں لوگ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ بالکل ڈائریکشن لیس ہیں، بالکل بے چین، پریشان، بدحال، پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہمیں اس کی طرف اشارہ دلایا گیا ہے کہ کر کیا رہے ہیں، کیا یہاں پہ وجہ کیا ہے، اس کا جیسے روٹ کاز ہے، اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہاں پہ، اور بہت بڑی وجہ جو ہے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے الہاکم التکاثر۔ الہا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹریکٹ ہونا، ان کی توجہ وہاں نہیں جہاں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ڈسٹریکٹ ہونے میں ایک تو نا کہ آپ ویسے کسی سے ڈسٹریکٹ ہوا، جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دی وہ بہت ٹھیک تھی، مزے کی تھی، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی چیز نے آپ کو اپنے اندر ایسے انگراس کیا کہ جو امپورٹنٹ کرنے کا کام تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے کہ جب اس کا ایگزام ہوتا ہے
تو اس کو وہ الماری یاد آ جاتی ہے صفائی کرنے کے لیے جو اس کی اماں کہہ رہی ہوتی ہیں اس کو پچھلے پورے مہینے سے, اور وہ پوسٹ پون کر رہا ہے, فارغ بھی ہے لیکن اس کو صاف نہیں کرا. لیکن آج اب جب اس کو امپورٹنٹ ایک اپنی اسائنمنٹ پوری کرنی ہے تو اب اس کا اسائنمنٹ میں دل نہیں لگ رہا, وہ کیا کرتا ہے, یا کوکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, کمرے کی صفائی شروع کر دیتا ہے, کچھ اور ایسے کام اپنے ٹارگٹ شروع کر دیتا ہے جو اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس میں جب ہم ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اصل یہاں پہ جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن کس نیچر کی ہے, اس میں انسان جو ہے جو اہم کام ہے, مثلا قرآن پڑھنا ہے, سنت کو دیکھنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, ان سب سے انسان ڈسٹریکٹڈ ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹریکشن ہے یا تو ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا وی آر فیلنگ ٹوٹلی لاسٹ بیکاز آف دیم, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم بور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب اتنی ڈسٹریکشنز انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو انسان کا فوکس ہی جو ہے نا وہ ٹوٹل بلر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے, لیکن یہاں پر کس چیز کی طرف غفلت کا, یہ جو غفلت کا انداز ہے, یہ جو ایٹیچیوڈ دیا گیا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے, تو کس چیز کی وجہ سے یہ جو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے, التکاثر. یعنی ہم سوچتے ہیں اچھا اب آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ اور وہ آپ کر رہے ہیں تو اب وہی والی کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور ڈائمنشن بتائی جا رہی ہے, التکاثر. یہ تکاثر جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں آتا ہے کثرت, کہ کثرت نے تمہیں غافل کیا. لیکن اس میں صرف کثرت ہی نہیں ہے. کہ کثرت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم صرف کثرت کو دیکھیں, کثرت ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو اور میں بہت مشہور ہوں. میں نے یہاں پر دین کا کام کرنے والے لوگوں کو بھی ایسے عجیب و غریب طریقے سے دین کنوے کرتے دیکھا ہے, جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو لائکس اینڈ ہٹس اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ فیمس. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم میگنیٹ پرسنالٹیز کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کو انوالو کریں گے, یا یہ کہ دین کا کام کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے, آپ دیکھیں آج کل کے جو بلاگرز ہیں اور آج کل کے جو لوگ بہت سارے ویڈیوز بناتے ہیں یا ایون باقی کام کرتے ہیں, وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس. تو یہ کثرت ہے کہ میری لائکس اور ہٹس اتنی زیادہ ہوں. آپ دیکھیں کئی چینلز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مبارکبادیں جو ہیں وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اتنے فالوورز ہو گئے اور اتنے لوگوں نے جو ہے ہماری بات کو سننا شروع کر دیا, واہ 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 ہم بڑی چیز ہیں. انسان سوچے نا کہ انسان کی نیت وہاں پہ کہاں چلی جاتی ہے. اللہ کی خاطر ہم کام کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کام کریں کہ اتنے ملین نے مجھے اپروچ کر لیا اور اتنے لوگ جو ہیں وہ میرے ارد گرد آنا شروع ہو گئے اور میری بات سننا شروع ہو گئے. تو کثرت پیسے کی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کثرت آپ کو فیم کی ہو سکتی ہے, کثرت آپ کو کسی بھی اور معاملے میں, مٹیریل گین میں, کریئر چوائس میں, بس مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ آپ کی کثرت, یہ تکاثر میں آتی ہے. لیکن تکاثر میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مقابلے پہ آنا, کمپیٹنگ سینس جو ہے. یعنی کہ آپ کو کثرت اس لیے نہیں صرف چاہیے ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو بی رچ, آپ کہتے ہیں ان کے پاس اتنے گھر ہیں, میں چاہتا ہوں میرا اس سے بھی بڑا گھر ہو. ان کے پاس ایسی سی گاڑیاں, میں چاہتا ہوں میرے پاس اس سے بھی زیادہ گاڑیاں ہوں. اچھا اس نے جو ہے اس سبجیکٹ میں ایسا پروجیکٹ کیا, میں چاہتا ہوں میں اس سے بھی یونیک پروجیکٹ کروں. آئی مین لائک دیر از نتھنگ رانگ. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کو پیسہ دیے, آپ گھر بنائیں جتنے مرضی, آپ اس سے جتنا مرضی کام کریں, آپ کو اللہ نے انٹیلیجنس دی ہے, آپ بلاگر ہیں, آپ دین کا کام کرتے ہیں, آپ نئے نئے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, دین کو سرو کریں. لیکن یہ تکاثر ہے, کثرت کرنا اور پھر مقابلے پہ آ کے کرنا. کہ اچھا میں نے جیسے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ایک طریقے سے کام دنیا کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے دین کے لیے ویسا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم مقابلے پہ کوئی چیز لائیں گے تو پھر وہ افیکٹو ہوگی. میری اکثر اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ وہ رہتی ہے, ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دین کو انٹرسٹنگ طریقے سے, اچھے انداز سے, امپیکٹفل انداز سے, لیکن ہمیں کسی سے مقابلے کے بغیر جو ہے پریزنٹ کرنا ہے, کیونکہ اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اچھا لوگ مقابلے اور کہاں کہاں کرتے ہیں, آپ دیکھیں شادیوں میں نہیں مقابلہ ہوتا. ایک نے ایک ایونٹ کیا, آپ کہتے ہیں اچھا انہوں نے اس طرح کا ایونٹ کیا, اب ہم کیسا ایونٹ کریں. کوئی عریبین نائٹ کر رہا ہے, کوئی تھیم پارٹیز کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ایک ایونٹ کیا تھا شادی کا اس میں کوئی 5 لاکھ کے فلاورز لگائے تھے اور اس طرح سے فلاورز لگے تھے. بھئی ہمارا بڑا نام ہے ان سے, تو ہماری شادی پہ اس سے بھی زیادہ فلاور ہونے چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ اچھا
یہ جو ہمارا ڈانس فلور تھا شادی کا، اس پہ لڑکے اور لڑکیاں ناچے تھے، تو دلہن کو بھی ناچنا چاہیے، دولہے کو بھی ناچنا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس کے اماں ابا کو بھی ناچنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں دادی آ جائیں یا نانی آ جائیں تو واہ 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 کیا مزہ ہو جائے۔ تکاثر میں انسان کیا کرتا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس کمپیٹنگ سینس کے ساتھ۔ آفیسز میں آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جو ایک کوئی ہائی رائزنگ بلڈنگ بناتا ہے تو دوسرا بھی اس کے مقابلے پہ ایک ہائی رائزنگ بلڈنگ بناتا ہے، جبکہ کتنے لوگ ہوم لیس ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا، اسی پیسے کو کسی پازیٹیو پروجیکٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تو تکاثر کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کہا گیا کہ غافل کر دیا تکاثر نے، اس میں نے آپ کو بتایا کثرت آتی ہے بہت زیادہ، کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد اس میں مقابلہ آتا ہے، کمپیٹنگ سینس، اور یہ کمپیٹنگ سینس ہیلدی نہیں ہوتی ہے، یہ ان ہیلدی ہے، بیکاز جیسے ہم نے بات کی ہے نا کہ غافل کیا الہاکم التکاثر ہے، کہ وہ کمپیٹنگ سینس ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا صحیح فوکس ہونا چاہیے، جس چیز پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، آپ اس سے ڈی ریل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز اس میں کیا آتی ہے؟ تفاخر۔ تفاخر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنگ پرائیڈ ان اٹ۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ کی، لیکن اب آپ اس کو پبلسائز کیسے کرتے ہیں؟ اب آپ اپنے ساتھ کیسے کیسے نام، کیسے کیسے ٹائٹلز، کیسے کیسے اپنی مشہوری کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ پروجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں جو ایکچول وہ جو فوکس ہے آپ کا، اس سے آپ کو ہٹاتی چلی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کرنے نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نیوز چینلز ہوتے ہیں بہت سے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ 2-3 لوگ بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں، پہلی دفعہ میں شاید لڑائی ہوئی تو بالکل ان پلانڈ لڑائی ہو گئی، اب ان کو لگا کہ اس سے تو ہٹس بڑی آئیں، اس سے تو لائکس بڑی آئیں، اس سے تو پروگرام کی ریٹنگ بڑی اوپر چلے گی، چلیں اب چن چن کے ان لوگوں کو اکٹھا شو پہ بلاؤ تاکہ وہ کیا کریں، وہ صرف لڑیں، یعنی کہ وہ مسائل کا حل نہ نکلے۔ یہ بھی تکاثر کی ایک شکل آ جاتی ہے۔ گھروں میں تکاثر کی شکل آتی ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں اور وہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا نہیں بھی ہے، تو وہ آپس میں بہن بھائی آپس میں جب بات کرتے ہیں، تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے، میرا بچہ کہاں پڑھتا ہے، اگر کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا لیکن گھر میں لڑائی فساد کیا کہ ان کا بچہ اسکول یا انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے تو میں نے بھی اپنے بچے کو وہاں ڈالنا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، میرے بچے میں پوٹینشیل ہے، میرا بچہ یہ کام کر سکتا ہے، نہیں، تکاثر، کیونکہ مجھے اس لیول پہ آنا ہے اور میں نے کسی صورت میں جو ہے یہاں سے ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں، ہماری عبادت متاثر ہوتی ہے، ہمارے ایون حقوق و لباس جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو لالچ ہوتا ہے یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو کیا جو ایسا لالچ ہے، یا ہم ویسے لالچ کی بات کریں تو کیا یہ کلی طور پہ منع ہے، کلی طور پہ ناپسندیدہ ہے؟ کیا ہمیں جو ہے کسی چیز کی زیادہ چیزیں ہمیں نہیں مانگنی چاہیے دنیا میں، یا ہمارے اندر کمپٹیشن سینس نہیں ہونی چاہیے، یا ہمیں اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھیں مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ کو آفس چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک جو کام کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے جو پوری ٹیم ہے اور انہوں نے جو ساری اکوپمنٹ رکھی ہوئی ہے اور جو سارا کچھ ان کا اس میں اماؤنٹ لگ رہا ہے، اور اس میں کتنے ینگسٹرز انوالوڈ ہیں جو کہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی ساری ایفرٹس اس میں لگا رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے، ہمیں بہت سے ریسورسز چاہیے۔ کئی لوگ ہمیں آ کر اس طرح کی باتیں بھی سناتے جاتے ہیں، آپ سنیں ایسا کام کریں نا، ایسا کام کریں، وہ دیکھیں نا وہ ملٹی نیشنل کمپنی ایسے کری ہے، وہ فلاں لوگ ایسے کریں، تو دیکھیں ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں تو وہ کر رہے ہیں، آپ بھی ریسورسز میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے گھر کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا لیتے ہیں، لیکن جہاں پر دین کا نام بلند کیا جائے وہاں پر ہم گن گن کر پیسے دیتے ہیں، سوچ سوچ کے دیتے ہیں کہ ایئر میں ایک دفعہ بس میں نے دے دیے ہیں وہ صدقات یا زکوٰۃ کی شکل میں، اب میں نے اور نہیں کچھ بھی دینا۔ تو ہمیں اس کے لیے چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے لالچ ہونا چاہیے کہ دین کے کام کے لیے ہم میکسیمم اپنی انویسٹمنٹ کریں وہاں پر۔ اسی طرح کمپیٹیٹیو سینس ہونی چاہیے۔
تاکہ ہم ایک اچھے انداز سے، ایک ہیلدی انداز سے کیا کریں کہ آپس میں بھی کمپیٹ کریں مختلف چیزوں میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کمپیٹ کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا کہ ہم میں سے کون زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اور کون زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اور کون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کہتے ہیں تو آگے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کے درمیان وہ لڑائی نہیں تھی، یہ لالچ نہیں تھا کہ میں جو ہوں آگے نکل جاؤں، لیکن یہ کمپٹیٹیو سینس تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ کہا کہ کل میں جس کا نام اناؤنس کروں گا وہ جو ہے سب سے زیادہ وہ امین الامت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات یہ خواہش کرتا رہا کہ میرا نام کاش لیا جائے. کیوں انہوں نے یہ خواہش کی؟ اس لیے کہ وہ اپنا نام بڑا چاہتے تھے؟ نہیں، ان کو یہ ٹائٹل کا تھا کہ میری خواہش ہے کہ نیکیوں کے کام کرنے والوں میں میرا نام سب سے آگے ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کا نام جو تھا اس وقت لیا گیا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپٹیٹیو سینس ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے، ہیلدی ہوتی ہے. میں کسی کو قرآن پڑھتے دیکھوں تو میرے اندر یہ کمپٹیٹیو سینس آنی چاہیے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے. اس نے کیسے حفظ کر لیا، یاد کر لیا، مجھے بھی کرنا ہے. اس نے کیسے حجاب لے لیا، یہ لڑکا کیسے 5 دفعہ مسجد چلا جاتا ہے، یہ کیسے قرآن دین پڑھ کے بھی اتنے کام کر رہا ہے اور میں بہت سارے اپنی انٹیلیجنس کو لے کے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہا. تو یہ کمپٹیٹیو سینس بھی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ فخر کی جب بات ہوتی ہے یعنی اپنے کام کو پبلسائز بھی کرنا چاہیے تاکہ صحیح لوگوں تک وہ کنٹینٹ پہنچے. لیکن اس میں وہ نیگیٹو ایلیمنٹس، وہ تکاثر کے ایلیمنٹس جو ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیوں؟ اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو انسان جو ہے اپنے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر لیتا ہے. کچھ ایکسپرٹس بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے اس کانسیپٹ کو سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، ہاؤ کیسے کرنا ہے، اور وٹ کیا کرنا ہے. جو لوگ وائی، ہاؤ اور پھر وٹ پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایکسیل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے سوچا کہ ہم کر کیوں رہے ہیں، آبجیکٹیوز پہلے سیٹ کیے. لیکن جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پھر بعد میں کبھی پوچھ لیتے ہیں کیوں کرنا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس کی بیسکس پتہ ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے تو کہہ دیا گیا تو میں نے تو کرنا ہی ہے. وہ دماغ بند کر کے جب کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی ہائی اچیومنٹ کی طرف نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور جسم پر لگایا، یا اگر اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور وہ اس کے لیے محفوظ ہو گیا، دراصل تو یہ سارا مال اس کے وارثوں کا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحاکم التکاثر اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگلی بات کیا آ رہی ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو. فائنل ڈیسٹینیشن یہی ہے. یعنی یہ وہ ریالٹی ہے جو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا. ہم سب کو پتہ ہے ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے ختم ہو جانا ہے. ایک واحد چیز جو دنیا میں سب کو یقینی نظر آتی ہے وہ موت ہے، کہ یہ موت آنی ہی آنی ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قبر ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ آنا ہے کہ وہ جو تکاثر تھا نا، جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے سب چیزیں بے معنی ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں وہ انسان جو اپنی ایسی جیولری پہنے، ایسا اپنا لائف سٹائل رکھے، اس لائف سٹائل کو لوگ جس طرح مرضی جو ہے بلڈوز کر دیں. اس کے جانے کے بعد اس کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کی چیزوں پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا انسان کیا اپنی قبر میں کوئی بھی ایسی چیز ساتھ لے کر جاتا ہے؟ جیسے لوگ کئی دفعہ ٹریول کرتے ہیں، کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی تب بھی بڑی پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں. یہ بلینکٹ چاہیے، یہ ایسی چیز ساتھ چاہیے، یہ میرا ڈرنک، یہ میرا کھانا، وہ میرے ساتھ ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. اسی لیے جو یہاں پہ ہمیں امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، if Adam's son had a valley full of gold, he would like to have 2 valleys, for nothing fills his mouth except dust. ایک اگر سونے کی اس کے پاس پوری ویلی ہو، وادی ہو، تو وہ ایک اور کی تمنا کرے گا، اور کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی سوائے یہ کہ یہ مٹی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس کے ایسی چیزوں کو معاف کرے. آیت نمبر 3 میں اسی لیے آگے پھر ہمیں کیا بتایا گیا؟ کلا سوف تعلمون. آیت نمبر 4 ثم کلا سوف تعلمون. آیت نمبر 5 کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے. پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے. ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے
اور جاننا کیا تھا؟ علم الیقین کا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایکسپریشن کتنا اسٹرانگ ہے اس یہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تم جان لو گے، اور پھر کہا گیا کہ ہرگز نہیں تم جان لو گے، عنقریب تم جان لو گے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب التکاثر میں بہت زیادہ ہیویلی انڈلجڈ ہوتا ہے تو وہ پھر کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے میں یہاں پر پیرنٹس کو ضرور وارن کروں گی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی انہیلدی قسم کی یہ جو کمپٹیٹیو سینس ہے وہ نہ دیں. انہیلدی طریقے سے یہ نہ بتائیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور ان کی ہر چیز پہ ایسے فخر نہ کریں کہ وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں تو آپ کہیں واہ 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 واہ. اس کی ویڈیو کلپ بنا کر اپنے بولڈ بدتمیز بچے کی میں پوری سوشل میڈیا پہ لگا کر سب کو دکھاتا ہوں اور ان سے بھی ہٹس اور شاباشیں لیتا ہوں. تو اس چیز کے معاملے میں بھی ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 3 چیزیں ایک انسان کے ساتھ جاتی ہیں جب وہ مر جاتا ہے، اور 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اس کا خاندان جاتا ہے، اس کی دولت جاتی ہے، اس کے ایکشنز جاتے ہیں. خاندان اور دولت واپس آ جاتی ہے اور وہ اس کے ایکشنز ہی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون. بڑی اسٹرانگ قسم کی یہاں پہ وارننگ دی گئی، اور وارننگ میں کیا بات خاص طور پہ بتائی گئی ہے؟ علم الیقین کی بات کی گئی ہے. تو 3 طرح کے علم ہوتے ہیں اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. اچھا، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے یقین. ایمان وہ کیفیت ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، یعنی آپ جیسے ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی چیز کو لیکن ہم مانتے ہیں، تو یہ آپ کی ایمانی کیفیت ہے. یقین کی کیفیت کب آتی ہے؟ جب آپ نے ایک جو ہائپوتھیسس، پرپوز ہائپوتھیسس آپ کے سامنے آیا، ایک فارمولا آپ کے سامنے آیا، اب اس کے مطابق جو ایکسپیریمنٹیشن ہوئی آپ کی زندگی کے بہت سے جو آگے پیچھے معاملات چلے، اس میں آپ کو پتہ چلا کہ ہاں دس واز اپلیکیبل، ہاں دس واز ناٹ اپلیکیبل. میرے دل نے گواہی دی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. سو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے. کون سا جاننا؟ علم الیقین. علم کے ذریعے جو ہے تم جانتے اور اس علم کو تم سمجھتے. پھر آیت نمبر 6 میں کہا گیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ہم میں سے ہر ایک نے پولیس صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس کے نیچے کیا ہوگا؟ وہاں پر جہنم کی آگ ہوگی. اور پھر کیا کہا گیا؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین سے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس گارنٹی سے یہ بات کی گئی ہے. یعنی سورت کا آغاز ہوا تھا غفلت سے، غفلت کے طریقوں سے، غفلت میں رہنے والوں سے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ a time will come when you will see everything. سو یہاں پر ہم یہ جو بات ہوئی تھی علم الیقین، اس کی تھوڑی سی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علم الیقین کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو نالج کے سورسز ہیں ہمارے پاس، اگر ہم اسی سے یقین کر لیں نا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. قبر تو نظر آتی ہے نا، اللہ نہیں نظر آتا، قبر تو نظر آ رہی ہے نا. اللہ نہیں نظر آتا، اللہ کی ساری نشانیاں تو نظر آ رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے چلنے والے سسٹمز تو نظر آ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو وعدے قرآن میں ہیں اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کام ویسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے فائدے نظر آ رہے ہیں نا. یہ علم ہے. صرف ہماری پرابلم کیا ہے کہ اس علم کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں آئی نو، بٹ ہمیں یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو، اس یقین کی کیفیت کو ہم دنیا میں پریکٹس کر لیں تو ہمارا کام جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو الحاکم التکاثر سے بچا لیں گے، اس غفلت سے بچا لیں گے، اس تکاثر سے بچا لیں گے. ہماری لائف میں وہ بیلنس آ جائے گا کہ پیسے کو یا کوئی بھی چیزیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں میرے ایکسٹریم بیہیویئرز ہو جاتے ہیں. میں جب کوئی کام کرنا شروع کو تو پاگلوں کی طرح کام چھوڑ دیا تو بالکل چھوڑ دیا. اسی طرح سے مجھے جیلسیز بہت زیادہ لوگوں سے ہوتی ہیں، مجھے پرابلم بہت زیادہ لوگوں سے ہوتی ہیں، تو وہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. سو علم کو یقینی کیفیت تک لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ہمیں طریقے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے دل کو کھولتے ہیں اور آپ ان بائس طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس علم کے اوپر بھی یقین آتا ہے. دوسری جو ایلیمنٹ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ نالج کی اپلیکیشن میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ ہے عین الیقین، دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا. جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی آپ کو بتائے کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کو پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ
تب بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا جو آپ کو بتا دیتا ہے بھائی سیٹ بیلٹ باندھو اور اپنی سپیڈ ٹھیک رکھو. آئی جسٹ سو دس ایکسیڈنٹ آئی ایم ہاریفائڈ. آپ اس چیز کو جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے احتیاط کا لیول جو ہے وہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت مشکل وقت تھا تو عین الیقین کے لیے معراج کا سفر کرایا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اور ایکسٹرا لیول کی انرجی آئے. جنت، جہنم، انبیاء سے ملاقات، وہ سارے واقعات جو تھے آپ کی وہ یقین کو بڑھانے والے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ عین الیقین جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا. وہ کب ہوگا؟ وہ ڈے آف ججمنٹ پہ ہوگا. وہ قیامت کے ساتھ ہم سب کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ ہونے والا ہے. وہ جب موت کا فرشتہ لینے آئے گا نا اور آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا تو تب یقین آ جائے گا کہ یہ تو ساری حقیقت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیٹڈلی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عین الیقین کی بات نہ کریں کہ میری آنکھوں سے نظر آئے گا نا تو دین آئی ول بلیو. کیونکہ مشرکین مکہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہاں ہے، شو می، مجھے جب تک نظر نہیں آئے گا میں نہیں مانوں گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ان کو تو ہم مان لیتے ہیں، بیکٹیریا کو مان لیتے ہیں، وائرسز کو مان لیتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ریز ہیں، ایک مائکرو ویو کے اندر ایک ڈبہ ہی ہے نا. کسی گاؤں میں ایک انسان کو آپ بتائیں کہ ایک ڈبے کے اندر ہم پلیٹ رکھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، کھانا گرم ہو جاتا ہے، تو وہ تو حیران ہوگا کہ یہ ڈبہ یا الماری میں ایسے کیسے کھانا گرم ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا تو ہم وہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں. تو ہمیں عین الیقین ڈے آف ججمنٹ میں ہی ملنا ہے، ہمیں دنیا میں وہ نہیں مل سکتا. صرف ہم جب علم پہ یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایکسپیرینسز سے گزاریں گے جو ہمیں بتائے گا کہ ہاں اس چیز کی کیا حقیقت ہے. پھر تیسری جو اس کا درجہ آتا ہے وہ ہے حق الیقین، حق ہونا کسی بات کا. اور حق الیقین کا وہ جو لیول ہے وہ کہاں پر آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے جب انسان ایکچولی فیصلہ ہو جائے گا اور انسان جنت یا جہنم میں چلا جائے گا، جہاں پہ وہ کہے گا کہ جو کچھ بھی میرے رب نے کہا تھا وہ تو ایکچولی ہو گیا، وہ میرے سامنے اس طریقے سے آ گیا. سو اب اپنے آپ کو اس غفلت سے بچانا ہے. اور اصل اس میں ہمیں جو میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں علم الیقین کی طرف جانا ہے. علم الیقین کی طرف جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو پھر آپ ہلکی پھلکی چیزیں، ہلکے پھلکے فورمز جو ہیں ان پہ جانا شروع کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو وہ کافی عرصے سے آپ وہ اٹینڈ کریں، آپ کو آتا ہے، تو پھر اب آپ اس سے اگلے سٹیج پہ جائیں. اب آپ علماء کے جو کلاسز ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، ان کو اٹینڈ کرنا شروع کریں. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ بھی کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے اگلے درجے پہ جائیں. اب آپ ان علماء کے ساتھ وہ سیکھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو پریکٹس کریں اپنی لائف میں. کیونکہ ہمارے اس جو دین ہے اس میں عالم وہ نہیں ہے جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے عالم کی، وہ نہیں ہے جس نے کوئی اتنا لمبا کورس کیا ہوا ہے یا اتنی ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں. عالم وہ ہے جو عمل کرتا ہے. جب آپ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ علم الیقین جو ہے وہ اتنا اچھا آئے گا. اور پھر وہ جو اگلے سٹیپس پہ جانا شروع ہوگا تو آپ کو وہاں پر بھی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. اسی لیے کہا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان تمام نعمتوں کے بارے میں. بات تو تکاثر سے شروع ہوئی تھی اور ختم کس پہ ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے نعیم پہ، نعمتوں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان تکاثر کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو کوئی نعمت نہیں سمجھ آتی. یا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، یا اس کے دل لوگوں کے لیے تنگ سٹنجی ہو جاتا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو کچھ بھی میں نے حاصل کی ہیں میں نے خود سے حاصل کی ہیں. اور اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کسی کے باغ میں گئے، وہاں ٹھنڈا پانی پیا اور وہاں کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا کھانا کھا کے اور اتنی اچھی کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھ کے کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو دکھی کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان سب نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. کون سی دو نعمتیں تھیں؟ پانی تھا اور کھجور تھی. آپ ہم اپنے ٹیبلز کو دیکھیں، سحری دیکھیں، افطاری دیکھیں، اپنی ڈنر پارٹیز دیکھیں، اپنی جب ہم ذرا سی تھوڑی دیر کے بعد بور ہو کے کہتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کھانے کی چیز چاہیے، اب میرے پاس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، ان سب معاملات میں ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور ہم ان نعمتوں کا اظہار یا ان نعمتوں کو ایکنالج کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا آپ کو
بہت پیسہ دیا ہے، بہت فیم دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس میں اگر تکاثر نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو کانسٹنٹ بلیسنگز، کانسٹنٹ نعمتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اعتراف بھی کریں، نعمتوں کا حق بھی ادا کریں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچا سکتے ہیں نا۔ لیپ ٹاپ مل گیا نا آپ کو، ایک فون مل گیا نا اسمارٹ، گھر بن گیا نا، اس کے علاوہ آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا نا، ایک ڈگری حاصل ہو گئی نا۔ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے کس چیز کو کیسے استعمال کیا، تو ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اس قسم کی غفلت سے بچاتے ہیں تو وہ جو علم ہے اس کی بھی چاشنی جو ہے، اس کی لذت جو ہے، اس کا مزہ جو ہے، اس کی انرچمنٹ جو ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔